अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, प्रेस टॉक थी। खड़े हुए बहुत सारी लोगों की आवाज़ें आ रही थीं, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और मुझे याद आ रहा था कि जब अपना वो जो 26 बेवाएँ तकर्रर की गई थी DGISPR की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन करके कि इनके अलावा आपने किसी को नहीं बुलाना, और वो 26 की 26 बेवाएँ जो थी क़ुद्दूसी साहब की बेवाएँ, दफाई तजिया निगारों के नाम हमने क़ुद्दूसी साहब की बेवाएँ रखा हुआ था। इन क़ुद्दूसी साहब की बेवाओं के बैन आप सुने पिछले 5 साल के अंदर, बल्कि पिछले 10 साल के अंदर, तो ये इस से शुरू होती थी जिसके अंदर वो जनाब इसहाक डार को इकनॉमिक हिटमैन करार देती थी, ठीक है। और उसके बारे में फिर वो बातें करते थे कि रहे रब का नाम, और ऐसे ऐसे प्रोपेगंडे, जैसे कि आज एक यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया अक़ल लिल महदूद ने बाकायदा एक चेपी सी नहीं होती वो बनाई हुई थी जो हर जगह पे शेयर हो सकती है, कि एवन फील्ड फ्लैट की कीमत जो है वो 1600 अरब रुपया हो गई है। यार मेरा यार इतनी भी जहालत हो सकती है? और मुजस्सम जहालत है, उनका कायल जहालत है, तो जहालत क्यों नहीं हो सकती? वो चेपी वाला जो था ना, मेरा बड़ा दिल किया यार, बड़ा दिल आवाज़ार हुआ कि यार हमारी अगली नस्ल इतनी जाहिलों की पैदा हो रही है, ठीक है। और ये वो अपने आप को गुरु समझता है भाई आईटी का। आईटी के अंदर लॉगरिथम को मैनूवर करके पैसे डाल के जो मर्जी बकवास कर लो। तो वो मेरा मतलब डॉक्टर अरसलान खालिद या इस तरह के जितने भी चमूना जात है, मशवानी जैसे, ये अपने आप को हरफे आखिर समझते हैं। भाई पीटीआई के अंदर कोई इनकी शान अक़दस में गुस्ताखी करके अपनी जगह पे बरकरार नहीं रह सकता, ठीक है। और वो इतने शर अंगेज लोग हैं या इतने खबीस लोग हैं, और उनकी जहालत का ये आलम है कि एवन फील्ड फ्लैटों की कीमत 1600 अरब रुपया हो गई है, ठीक है। आगे चलते। आज जी उस इकोनॉमिक हिटमैन ने कहा कि मैं, और ये तबसरा को आगे बढ़ाने के अंदर हमारी दीनी जमातें, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी पीटीआई ग्रुप जो है ना जी, आप उसमें सिराजुल हक साहब को जो मर्ज़ी कह लें, लियाकत बलोच साहब को जो मर्ज़ी कह लें, वो जमात इस्लामी के अरकान हैं, बाकायदा अरकान। रुकन एक बड़े मरहले के बाद बनता है, वो अरकान है, उनको कोई महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इमरान खान की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करेंगे, वो छत अपनी कुर्सी से उछल के छत को बजेंगे, ठीक है। वो अभी तक उन करप्टों एजाज चौधरी और महमूद रशीद, जिनको करप्शन की बुनियाद के ऊपर जमात इस्लामी से निकाला गया हुआ है, उनके साथ अपने आप को इक्वेट करते हैं। बेसिकली हैं ये भी करप्ट लोग ही, ठीक है। और मसला ये है कि जमात इस्लामी के अंदर इनकी करप्शन पकड़ी नहीं गई, वो तो नंगा नहाना शुरू हो गए थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया था। लेकिन जो मैं जिस बात के ऊपर बड़ा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ, वो ये बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस की शक्ल में मौजूद थी, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो रही थी। आज इसहाक डार साहब की कन्फर्मेशन हो गई। इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारा मौजूदा निज़ाम जो है, जो बैंकिंग का पूरा निज़ाम, उसकी जो बेस है वो सूदी निज़ाम पर है। मेरी कोशिश होगी मैं सूदी निज़ाम से निकालूं और इस्लामी निज़ाम जो है, माशी निज़ाम, उसको लेके आऊं। अब मुझे इसका माजी पे चले जाइए। ये जो जमात इस्लामी के पीटीआई ग्रुप है, इसको याद रखना आपने, इसको माजी पे ले जाइए। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो, इस तरह के फैसले नॉर्मली जमहूरी हुकूमतों में दिए जाते। तो इस तरह ये जो फैसला दिया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, उन्होंने जाके तो उनको कहा था कि जनाब ये एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल के तहत हमने उलमा कराम का एक बोर्ड बना था, शरिया बोर्ड बना था। उस शरिया बोर्ड ने कहा कि इस तरह आप करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो यूं आप जो है अगले 10 साल के अंदर वो शरिया, मतलब कि शरिया कंप्लायंस आप इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम ले आएंगे। कोर्ट ने कबूल कर लिया था। इसके ऊपर ये जो मजहबी पार्टियां थीं, इन्होंने शोर मचाया, इन्होंने कहा जी अपील कर दी। अपील नहीं की थी, शेड्यूल दिया था 10 साल का। तो उसके बाद फिर मार्शल लग गया। मार्शल के अंदर ये जितने भी हैं, इनके जो माई बाप थे, मुशर्रफ साहब, पीटीआई और जमात इस्लामी पीटीआई ग्रुप जो है, इनके जो माई बाप थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने उस 10 साल को इतना लंबा खींचा
اور جو شریعہ بورڈ بنائے اس کی کمپلائنس نہیں تھی. اب وہ کرتے کراتے اب 20 سال کے بعد بھی 22 سال کے بعد بھی ہم جو اسلامک بینکنگ کے نام کے اوپر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مکمل اسلامک بینکنگ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے خلاف چلے گئے تھے یہ اوریا مقبول جان اینڈ کمپنی اور سراج الحق صاحب یہ عدالت میں ہیں. تو بھائی جان یہ نظام جو کہ اس وقت اسلامک بینکنگ کے نام پہ چل رہا ہے یہ کرافٹ کس نے کیا؟ کس نے بنایا؟ جنہوں نے آئندہ نظام بنانا ہے. تو مسئلہ تو آپ کی کمپیٹنسی اور کیپیسٹی کا ہوا نا. تھیوریٹیکلی ٹھیک ہے پروفیسر خورشید مولانا مودودی نے سود کے اوپر، ڈاکٹر اسرار نے، چلو طاہر القادری نے بھی تھوڑا سا تھیوریٹیکلی ٹھیک ہے لکھ دیا. نظام کہاں ہے؟ نظام تو آپ نے بنانا تھا نا. تو آپ پچھلے 20 سال لگے رہے ہیں نا. یہ شریعہ بورڈ کے اوپر کہاں سے لوگ آتے تھے بھائی؟ یہ اپنے حضرت قبلہ یا شیخ تقی عثمانی صاحب ہی ہوتے تھے نا. ٹھیک ہے نا؟ یا ان کے بچونگڑے ہوتے تھے یا ان کے بالکے ہوتے تھے. اور تقی عثمانی صاحب کیا انہوں نے یو ٹرن مارا ہے کہ جا کے اب جناب پھر کھڑے ہو گئے کہ یہ نظام تو اسلامی نہیں. تو حضرت یہ پچھلے 22 سال سے آپ اس کے اندر تھے، آپ اس کو مینج کر رہے تھے، اس کے اوپر مورے لگا رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ہیلوں کی مورے لگا رہے تھے آپ اس کی مختلف پروڈکٹ کے اوپر. آپ موجود تھے، اتنی بڑی بڑی تبنٹو تنخواہیں لے رہے تھے. بینک اسلامی کا میجر شیئر ہے آپ کے پاس سر. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ جو ہے ان کے بارے میں یہ مارکیٹ میں افواہ ہے کہ مبینہ طور پہ بینک اسلامی کا سب سے بڑا شیئر ہولڈنگ ان کے پاس ہے. تو وہ تقی عثمانی صاحب غیر اسلامی کام کر رہے ہوں گے، یہ مجھے سمجھ لیا. ٹھیک ہے. خیر، اسحاق ڈار نے پھر ایک دفعہ بیڑا اٹھا لیا اور یہ مولویوں نے پھر جناب وہاں پہ جا کے گھسنا ہے. نظام لائیے حضور، انٹر بینک کے مقابلے میں آپ کیا نظام کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کا کیا نظام ہوتا ہے؟ ود ان دی اسٹیٹ کیا نظام ہوتا ہے؟ اپنے لوگوں کی طرف جب آتے ہیں تو کیا نظام ہوتا ہے؟ سر نظام چاہیے، نظام ورکیبل سسٹم چاہیے. وہ جو سود والا نظام ہے نا وہ اپنے آپ کو ریفائن کرتا کرتا اپنی غلطیاں ٹھیک کرتا 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 آگے چلا گیا، اگرچہ اس میں اب بھی خامیاں. ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ اللہ سے جنگ ہے تو میں تو اس کے خلاف ہوں. لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ خالی دامن اٹھا کے محض باتیں کرنے اور پورے جسم کا، اور میں اب وہ جگہ کا نام نہیں لیتا جہاں کا زور لگا کے تقریریں کرنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر؟ یا پھر اتنے موٹے موٹے بونسز کھائے ہیں اور تنخواہیں کھائی ہیں، اور جناب وہ کیا ہوتا ہے، وہ تنخواہ نہیں لیتے، یہ وہ لیتے آنریریم لیے ہیں آپ نے، فورن ٹورز کیے ہیں. ساڑھے نال تو نمبری نہ کرو سر. بہرحال جی، سکوک بانڈ کے اندر وہی بات جو میں کہتا رہتا ہوں، اور وہ انہوں نے کہی کہ سکوک بانڈ جب آپ لانچ کرتے ہیں اسلامک کمپلائنس بانڈ تو آپ کو اپنا اثاثہ شو کرنا پڑتا ہے. سودی نظام کے اندر پلیج جو ہوتا ہے وہ اثاثہ جو ہوتا ہے وہ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کا ٹائٹل اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اسلامک نظام کے اندر صرف آپ اپنی کیپیسٹی ٹو بائی بیک شو کرنے کے لیے وہ اثاثہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پلیج نہیں ہوتا. یہ انہوں نے کہہ دیا. اور بیک اینڈ کے اوپر اثاثہ ہونا چاہیے، یہ تو میں آپ کو دادا پوتا شو کے اندر پڑھاتا رہا ہوں. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری روس سے تیل لینے کی بات چل رہی ہے، اور یہ بات انشور کروائی کہ روس سے جس ریٹ کے اوپر بھارت نے تیل لیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس سے سستے نرخوں پہ لیں گے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جناب ہم جو ہے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو ہم نے یہ بات بتا دی ہے کہ حضور والا ہم روس سے تیل لینے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں سستا تیل ملے گا. آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں ادھر سے آپ نے پکڑا ہوا ہے، سنگی کے اوپر نو رکھا ہوا ہے. تو اگر ہمیں سروائیول لینا ہے تو پھر آپ کو آئندہ مستقبل میں کوئی اعتراض نہیں کرنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ جی ادھر سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے کو جیسے جہاں سے بہتر آپشن ملتا ہے آپ کر سکتے ہیں.
یہ دو امپورٹنٹ باتیں تھیں جی. اسحاق ڈار صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے جس کے اندر انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور میں نے کہا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. یہ تو دو ہو گئی امپورٹنٹ باتیں. باقی باتیں انہوں نے کیا کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی گزشتہ چند سالوں کے اندر جو کرتوتیں کی گئی ہیں اور اس لیے میں FATF کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا. یہ انہوں نے پریس ٹاک کی تھی بدھ کے روز. تو انہوں نے کہا پرسوں تک یعنی جمعے تک آپ صبر کر لیں. جمعے کو جب ان کی سٹیٹمنٹ آئے گی تو پھر ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیں گے. FATF اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ اس کے ایڈوانس یا آگے آگے چل پڑیں اور ایسے سٹیٹمنٹ دے دیں. تو ایک لہٰذا انہوں نے کہا کہ FATF کی سٹیٹمنٹ آ جانے دیں پھر ہم اس کے اوپر ویلکم کریں گے یا جو کچھ بھی کریں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ معیشت کے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں تو انہوں نے کہا میں آزاد نہ ہوتا تو میں یہ ذمہ داری قبول ہی نہ کرتا. اچھا سود والی ایک بات جو رہ گئی ہے وہ مجھے آپ کو بیان کر لینے دیجئے. وہ سود والا حصہ جو ہے نا ہمارے ایک سورس تھے جو نواز شریف صاحب کی مانیٹرنگ کے اوپر نا ان کی بیرک کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے نا. تو اس کیمرے کے سگنل کسی بڑے دفاتر میں جاتے تھے. جس ایک دفتر کے اندر جاتے تھے وہاں پہ اس کی مانیٹرنگ کے اوپر ہمارے دوست لگے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو مانیٹر کرتے رہتے ہیں بیرک کو تو وہ کرتے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ نواز شریف اور پڑھتے ہیں یہ دو غلط مطلب بالکل الٹ باتیں ہیں. نواز شریف صاحب بہت اس معاملے میں تنگ ہے ان کا. لیکن انہوں نے کہا جی وہ تفاسیر پڑھتے ہیں. یہ میرے لیے مزید صدمے کی بات تھی. تو میں نے کہا کہ تفسیر قرآن؟ انہوں نے کہا جی تفسیر قرآن اور بلکہ ایک سے زیادہ رکھتے ہیں. تفہیم القرآن بھی ان کے پاس ہے اور وہ ایک سے زیادہ رکھتے ہیں اور ایک ٹاپک پہ وہ سب کو پرول کے ان میں سے نوٹس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان نوٹس کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ سینت کے رکھتے ہیں. یہ ہو گیا ایک سیگمنٹ میری انفارمیشن کا جو میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. پھر جب وہ باہر چلے گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک صاحب ہوتے تھے جو پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں تو میں نے ان سے ایک دن مطلب کہ حاضری ہوئی کہ پتہ کیا جائے کہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میاں صاحب جو ہے نا وہ تو پتہ نہیں عجیب و غریب ہی باتیں سوچ رہے ہیں. میں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہتا جی وہ تو کہتے ہیں سودی نظام جو ہے وہ اصل وجہ ہے اس ملک کی خرابی کی اور اس دنیا کے اندر بدامنی کی. تو اگر اب ہمیں موقع ملا تو ہم نے فوری طور پہ اسلامی نظام کی طرف جانا ہے. اچھا میں نے کہا یہ آپ کی خواہش ہے یا میاں صاحب سوچ رہے ہیں؟ کہتا میری خواہش تو خیر بچپن سے تھی یا ہے یا رہے گی مرتے دم تک. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یار یہ چیز لکھی ہوئی ہے ذرا فلاں عالم دین نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے اس میں سے یہ چیزیں نکال کے مجھے دیں. کہتے وہ اس طرح کا کام کیا کرتے ہیں. یہ دو پیسز آف انفارمیشن میرے پاس دو سورسز سے تھے. میں آج تک ان کو استعمال نہیں کر سکا تھا. آج اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جب بات کہی تو یہ دونوں پیس جو تھے یہ آپس میں جڑ گئے اور ایک تصویر نظر آ گئی کہ میاں نواز شریف کیا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے یا نہ بنے اگر انہوں نے تاریخ کے اندر زندہ رہنا ہے تو یہ کام انہیں کر جانا چاہیے یا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ایک مسخرہ ہے نا مسخرہ باندر جو ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا ہے. یہ اصل میں امت مسلمہ کی قیادت والی بات ہوگی. کوئی بڑی بات میں نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ میں نواز شریف صاحب کو اس مسخرے کے برابر کھڑا نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اگر انہوں نے ایسا سوچا بھی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا جی کیونکہ انہوں نے اب تک ورلڈلی طور پہ دنیاوی طور پہ جتنا کچھ گین کیا ہے وہ اس سودی نظام کے اندر سے گین کیا ہے. وہ اس کے بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کام کرنے کے لیے چل پڑے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو یہ میرا مطلب بہت امپورٹنٹ بات ہوگی. اور موگیمبو خوش ہوا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. موگیمبو خوش ہوا باقاعدہ خوش ہوا. انہوں نے دوسری بات جب انہیں پوچھا گیا اب ہم واپس آتے ہیں جو پریس ٹاک وہ یہ پریس ٹاک بڑی مزیدار ہے جوسی قسم کی ہے کسی بھی رپورٹر کے لیے بہت خبریں. تو انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور میں نے جب کہہ دیا ہے کہ ریزرو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکوں کو میری بات کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے.
لوگوں کو خدشات ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جناب ڈالر کی قیمت نیچے جاتے جاتے پھر اوپر کو آ گئی ہے، پھر جاتی ہے تھوڑی سی، پھر اوپر کو آ جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، بدھ کی صبح کو یہ ہوا ہے کہ ڈالر پہلے جو تھا 1 روپیہ 8 پیسے نیچے آیا ہے، یعنی روپیہ اوپر گیا ہے، اور جیسے مطلب کہ ٹھیک اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ 1 روپے 16 پیسے ڈالر اوپر جا چکا تھا، روپیہ نیچے جا چکا تھا۔ یہ ایک بھی نہیں، آدھے گھنٹے کے اندر یہ اسپیکولیشن ہو گئی۔ تو واٹ از دس؟ ظاہر ہے صبح صبح کسی نہ کسی بینکر نے اپنی اپنی ڈیمانڈ ڈالی ہوگی۔ صبح کھلا ڈالر اوپن ذرا ایزی ہوگا، لیکن کسی نے ڈیمانڈ ڈال دی ہوگی تو اس نے ایسے کر کے کر دیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ جناب اسٹیٹ بینک آف ہم توقع کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور کر رہا ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کر کے کور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، دوسرے انہوں نے کہا جی 10 ماہ میں اگلے جو باقی 10 ماہ رہ گئے ہیں اس مالی سال کے، اس کا مطلب ہے کہ پائیے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور ویسے بائی دا وے 10واں مہینہ جو ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے۔ اصولی طور پہ انہیں کہنا چاہیے تھا جو باقی 9 ماہ رہ گئے، لیکن اگر انہوں نے 10 ماہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جولائی اور اگست تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی 10 ماہ رہ گئے ہیں اس کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے اندر ہم جو ہے آپ کو ڈالر نیچے لا کے دکھائیں گے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ معاشی ماہرین سے آج میں نے ملاقات کی ہے، اسی طرح میں بینکروں کو بلاؤں گا اور ان سے بھی ملوں گا، اور اس حوالے سے ان کو اعتماد دیں گے۔ پروجیکشن میں نے اپنی کر لی ہے، ٹارگٹس میں نے اپنے طے کر لیے ہیں، اور یہ ٹارگٹس جو ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ملک کے اور قوم کی بہتری کے ٹارگٹس ہیں۔ ایتھے میرے ذہن چ آیا کہ یار یہ اکنامک ہٹ مین کہا تھا کسی شخص نے، ٹھیک ہے، اور صدیق جان کو بتایا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور صدیق جان نے اس کے، اور حقیقت ٹی وی والے ڈنگر نے، باندر نے اس کے اوپر، نہیں وہ تو گینڈا ہے بھائی، حقیقت ٹی وی والا تو گینڈا ہے، تو اس گینڈے نے اس کے اوپر کتنے پروگرام کر دیے تھے، اور آج وہ اسحاق ڈار جو ہے وہ کھڑا ہوا ان کی بتا رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھٹیا سیاست سے باز نہیں آتے، اور انہوں نے کہا کہ نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ کا اجلاس میرے دور کے اندر تو بڑا اچھا ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پہ جو ایک مس سٹیٹمنٹ آئی امریکن صدر کی، اس کے اوپر انہوں نے جو بکواسیات کیں تو وہاں پہ ہمیں ان کی بکواسیات کی گونج سنائی دی امریکن حکام کے منہ سے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی گھٹیا سیاست پر لعنت۔ میں نہیں کیا پایا، اسحاق ڈار نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مہنگائی 1 سال میں نہیں آئی یا 6 ماہ میں نہیں آئی۔ اس موقع کے اوپر ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب اگلے مہینے جو ہے وہ وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو اس دورے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم جو ہے وہ چائنا کے دورے پہ جائیں گے، ML1 کی بات بھی ہوگی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب ہم نے وہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 6 ارب ڈالر اس کے لیے رکھا تھا، اور اب 11 سے 12 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ملتان سے سکھر جو ہے وہ بن گئی ہوئی ہے، اس کے اوپر پیسنجرز کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے اس کی وائبلٹی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب سکھر سے حیدرآباد تو زیادہ ہی بیڑا گرک ہوگا، چلے کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہ جو روپے کا جو ریٹ ہے، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جنہوں نے جیک اپ کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشنز پیش کرتے رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عارضی ہے اور اس کو نیچے جانا ہی جانا ہے، جتنی جلدی یہ نیچے چلا جائے گا یہ عوام کو ہم ریلیف دیں گے۔ پھر انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اوپر بھی ریلیف دینے کی بات کی، اور بلا 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 بلا۔ بڑی کوشش کی جرنلسٹوں نے کہ وہ سابق وزیر خزانہ یا ان میں سے کسی کے خلاف کوئی لفظ بولے، لیکن انہوں نے کہا کہ یار لیٹس موو فردر، آگے کی طرف، لیٹس موو اہیڈ، یہ ہے بات۔
اس کے علاوہ ذرائع کے حوالے سے فائنینشیل ٹائمز کے اندر ایک اور بھی خبر چھپی ہوئی ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ فائنینشیل ٹائمز کے حوالے سے روئٹر نے خبر جاری کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہیوی قسم کی بورنگ کرنے جا رہا ہے عالمی منڈی میں سے. ظاہر ہے اس طرح کی خبروں کے نتیجے میں عالمی منڈی کے اندر پاکستان کے لیے قرضوں کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی کسی نے پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں کی اس طرح کی خبر دے کہ اس نے شہباز شریف صاحب کی کسی تقریر کو کوٹ کر کے یہ خبر دی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس دفعہ سردیاں بھی آئی نہیں ہیں تو اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا میں نے آپ کو کل بھی ذکر کر دیا تھا کہ آغاز ہو گیا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو ابھی سے اقدامات کر لینے چاہیے. ہیٹر تو خیر اب خواب و خیال ہو گئے, گرم کپڑے نکالنے چاہیے. مجھے کینیڈا سے بھائی آئرش وول سے بنی ہوئی ایک جرسی جو ہے وہ پہنچوائی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو بھائی میرے لیے تو اس سال کوئی سردی نہیں ہوگی ہے. تسی بھی اپنا انتظام کر لو. لے سامعین اکرام فیڈ بیک ضرور دیا کریں ہمارے پرسنل ای میل کے اوپر. ایک دوست نے اس کو ویلکم کیا تھا اس پروگرام کی بحالی کو, ان کا بہت شکریہ. کچھ دوستوں نے اس کے اندر سجیشن پیش کی تھی, میں نے وہ سجیشن پڑھ لی ہیں. آئندہ پروگراموں کے اندر ان کا بھی احوال اور ان کا جواب اور رسپانس آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.